Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. आज सुबह हम आपको 6 बजे गुड मॉर्निंग कहते हैं और सारा इज्जत जलाल अपने खुदावंद के नाम को देते हैं। आए खुदावंद की इबादत करें, उसके नाम को जलाल दें। ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 111। सच्चिया दी टोली विच दिल नाल गावां, सच्चिया दी टोली विच दिल नाल गावां, सदा सुना मैं रब दी, सना सुना मैं रब दी, तुसी गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। सच्चिया दी टोली दिल नाल गावां, सच्चिया दी टोली विच दिल नाल गावां, सना सुनावां मैं रब दी, सना सुनावां मैं रब दी, तुसी गाओ सना सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। कम ओदिया हत्ता दे सबो जलाली, कम ओदिया हत्ता दे सब हो जलाली, कुदरत ओदी साफ लभदी, कुदरत ओदी साफ लभदी, तुसी गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। सच्चिया दी टोली विच दिल नाल गावां, सच्चिया दी टोली विच दिल नाल गावां, सना सुनावां मैं रब दी, सना सुनावां मैं रब दी, तुसी। ज़बूर 125 में मैं आखिरी आयत में बताता हूँ कि खुदा शरीरों को शरीरों के साथ और राष्ट्रवादों को राष्ट्रवादों के साथ मिला देता है। दाऊद कहता है कि मैं साधकों की मजलिस में जाकर गाऊंगा। अगर आप साधकों की मजलिस में इबादत करते हैं, गीत गाते हैं, दुआएं करते हैं, सताइश करते हैं, कलीसिया का हिस्सा है, तो इसका मतलब है खुदा ने आप साधक को साधकों में रखा है। हालेलुया। और शरीर को खुदा शरीरों में मिला देता है। इसलिए वो बहुत ईमान से कहता है कि मैं सच्चिया दी टोली विच गाऊंगा। सच्चिया दी टोली विच दिल नाल गावां, सच्चिया दी टोली विच दिल नाल गावां, सना
सुनावा मैं रब दी तुसी गाओ सना। अगर आपको साधकों के बीच में दुआ करने का, गीत गाने का, रफाकत रखने का मौका नहीं मिलता तो याद रखिए कि ये कोई आपका कमाल नहीं है। बाइबल में लिखा खुदा शरीरों को शरीर में मिला देता है, शरीरों में मिला देता है। आप मुबारक हैं कि आप ईमानदारों में दाऊद की तरह कह सकते हैं कि मैं सच्चियां दी टोली विच गावांगा। हालेलुया। कम ओदिया हत्ता, कम ओदिया हत्ता दे सब हो जलाली। कम ओदिया हत्ता दे सब हो जलाली। कुदरत ओदी साफ लगदी, कुदरत ओदी साफ लगदी। तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी। तुसी कम ओदिया हत्ता, कम ओदिया हत्ता दे सब हो जलाली। कम ओदिया हत्ता दे सब हो जलाली। ओदी सच्चाई है अबदी, ओदी सच्चाई है अबदी। गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी। तुसी रब ने अजायब कम जो कीते, रब ने अजायब कम जो कीते। यादगारी रखी सब दी, यादगारी रखी सब दी। तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी। हद मेहरबान है, पाक यहोवा हद मेहरबान है। रहमत ओदी बेहद रब दी, रहमत बेहद रब दी। तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी। तुसी रोजी पा, रोजी पा, रोजी पांदे भुखे ना रहंदे। रोजी पांदे भुखे ना रहंदे। आस जिन्हां नू है रब दी, आस जिन्हां नू है रब दी। तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी। तुसी गाओ सना। जो कुछ रब ने अहद है कीता, जो कुछ रब ने अहद है कीता। यादों रखदा है अबदी,
یادو رکھدا ہے رب دی تسی گاؤ سنا تسی رب دی گاؤ سنا تسی رب دی تسی کم او دیا ہتھاں دے سب ہو جلالی کم او دیا ہتھاں دے سب ہو جلالی قدرت او دی صاف لب دی قدرت او دی صاف لب دی تسی گاؤ سنا گاؤ سنا تسی رب دی گاؤ سنا تسی رب دی تسی گاؤ سنا گلوری آئیں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں سارا عزت جلال اسی خداوند کو دیتے ہیں آئیں کتاب مقدس کو میرے ساتھ مل کر کھولیے اور انجیل مقدس اس کا 15واں باب اور آج اس کی 5ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے 15ویں باب کی پہلا کرنتیوں اس کا 15واں باب اس کی 4تھی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے پھر یعقوب کو دکھائی دیا پھر سب رسولوں کو اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا بس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہوں ہم یہی منادی کرتے ہیں اور اس پر تم ایمان بھی لائے آمین Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. سب کو گڈ مارننگ کہتے ہیں ایک بار پھر یہاں پر بزرگ شمعون مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں عاشق بھائی کو حاتم عاشق کو گڈ مارننگ کہتے ہیں علیشا گل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں ذیشان مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں اور زاہدہ سنیل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں طاہر ابراہم طاہر کو گڈ مارننگ کہتے ہیں اور عظیم اللہ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں اگر اور بھی کوئی نام ہے کوئی ہے تو میں ہم سب کو گڈ مارننگ کہتے ہیں آئیں خدا ان کی شکر گزاری کریں میرے ساتھ کتاب مقدس کو 5ویں آیت سے دیکھیے گا تو اس کی ہم تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں بارش ہو رہی ہے باہر بڑی اچھی آواز آ رہی ہے اور شکر گزاری ہے خداوند کی ساری باتوں کے لیے سارے کاموں کے لیے اسی کے نام کو جلال ملے اسی کی بڑائی ہوں تو ہم بات کر رہے تھے کہ 15ویں باب میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بات ہو رہی ہے تو قیامت کے جو منکر ہیں یسوع کے جی اٹھنے کے تو وہ کرنتھس کی کلیسیا میں فال ٹیچرز بھی تھے اور پھر وہ جو خوشخبری انہوں نے سنی تھی اس سے وہ گھبرا گئے اور دو دلے ہو گئے اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو نہیں مانتے یا انہیں یقین نہیں ہے لیکن جس طرح اس کے کفارے پر اس کے جی اٹھنے کی مہر لگی اب اس کے کفارے اور جی اٹھنے پر اور اس کے خداوند ہونے اور مسیح ہونے اور
मुनज्जी होने पर पूरी कौमों और नस्लों और हर उस कौम के सामने मोहर लगेगी जब यीशु जिंदा आसमान से आएगा और हर आंख से देखेगी। उस दिन अच्छे अच्छे मननगे कि ये खुदावंद यीशु ही मसीह है, यीशु ही खुदावंद है और यीशु जो है वो क़यामत और ज़िंदगी है। सो आए हम देखें ज़बूर 5वीं आयत। तो आयत 5 से 7 में हम देखते हैं कि 5वीं आयत में और 5 से 7 आयत में वो एक फहरिस्त जो है वो बयान करता है। 5 से 7 आयत में एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बयान करता है और वो फहरिस्त ये है कि जिन्होंने जी उठे मसीह को देखा था। तो पौलुस जो कि एक पढ़ा लिखा शख्स था और उसकी गवाही बड़ी मजबूत थी और वो गवाही देता है और एक ख़ास फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, एक ओहदे से ताल्लुक़ रखता है और उसका उस्ताद, उसकी कौम, उसका नाम, उसकी एजुकेशन जो है वो बाकमाल थी। सो वो उसकी क़यामत के आईनी गवाह थे जिनकी वो फहरिस्त बयान करता है। तो सबसे पहले वो कहता है खुदावंद कैफा यानी पतरस को दिखाई दिया। कैफा यानी पतरस को दिखाई दिया। यहाँ पर हम जब देखते हैं ना कि पतरस को दिखाई दिया तो ये बड़ी हैरत अंगेज बात जो है वो मालूम होती है कि ये वही शागिर्द है जिसने खुदावंद यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था। 3 टाइम he had denied to Jesus Christ 3 times। तो उसके बावजूद भी सबसे पहले जो है वो पतरस को दिखाई दिया। ये यीशु का प्यार है, ये यीशु का फजल है, ये मोहब्बत है उसकी। और यीशु ने जब जी उठा तो उसने उसे याद किया पतरस को। तो बड़े फजल से उसको एजाज़ बख्शा गया कि उस खुदावंद की क़यामत क्या शख्सी तौर पर उसे दिखाई दिया और ये उसे जो है उसको एक एजाज़ भी हासिल हुआ। और ये यीशु मसीह का फजल कैसा अजीम फजल उस पर हुआ कि और उसके बाद खुदावंद उन 12 को भी क्या हुआ दिखाई दिया। तो पौलुस गवाही देता है कि रसूलों के अंदर तो वो ये बात करता है कि उन 12 को भी दिखाई दिया। सम टाइम आपके अंदर ये सवाल पैदा होगा कि 12 को कैसे दिखाई दिया, क्योंकि ये तो 11 रह गए थे शागिर्द। तो पौलुस यहाँ पर अपने को भी मेंशन करता है और कहता है दर हकीकत वो 12 उस वक्त एक जगह जमा नहीं थे। इससे 12 से मुराद ऐसे भी था कि इन 12 को मुख्तलिफ जगहों पर भी वो दिखाई दिया। और जैसे तोमा नहीं था और फिर वो पीछे रसूल था और उसमें वो अपने आप को भी मेंशन करता है। तो वो एक बात बताता है कि ये जो उसके रसूल हैं ये उनको भी दिखाई दिया और ये उसके गवाह हैं, जिसमें वो अपने आप को भी मेंशन करता है और तोमा को भी मेंशन करता है। तो तोमा को भी दिखाई दिया तो फिर उन्होंने अच्छे तरीके ना दिखाई दिया और उसको कहा कि भी फिर ज़ख्म ज़ुखमाते भी हाथ पाला। सो ये बदनी तौर पर बात हो रही है कि वो बदन के तौर पर जलाली तौर पर वो उठा। सो दर हकीकत तरतीब के लिहाज से वो 12 के मफहूम को इस्तेमाल करते, क्योंकि 12 शागिर्द इस्तेमाल होते रहे तो वहाँ पर 12 इसलिए भी इस्तेमाल हुए ताकि पौलुस उसमें अपने आप को क्या करे, शामिल करे। तो वो उसको अपने साथ मिलाकर बताता है कि उन 12 को दिखाई दिया, तोमा को भी साथ शामिल करके फिर अपनी गवाही वो आगे जाकर इसमें मेंशन करता है कि कैसे हुए। चले जी, जब हम देखते हैं तो किसी एक जगह पर तो इकट्ठे नहीं, बल्कि इन सबको किसी को 2 जगहों पर, एक जगह पर 7 लोग थे ये झील में सुबह सवेरे जब यीशु मिला, फिर एक जगह पर तोमा मौजूद नहीं था। तो इस तरीके से फिर पौलुस मौजूद नहीं था लेकिन दिखाई दिया, लेकिन आगे जाके तोमा को भी दिखाई दिया और पौलुस को भी दिखाई दिया। सो आए हम देखते हैं कि वो सारा ज़हूर दर्ज हैं अनाजील के अंदर। सो यहाँ पर एक ही साथ बता दिया गया कि वो 12 को क्या किया, दिखाई दिया। सो यहाँ चूँकि ज़रूरत थी इस बात को कहने की तो उसने उनकी गवाही दी। आए 6 आयत देखें, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। ये देखें बात, 500 लोगों को एक साथ दिखाई दिया। इंजील मुकद्दस इस बात की गवाही देती। तो आम तौर से माना जाता है कि ये ज़हूर गलील में हुआ
تھا جس وقت پولوس یہ سطور لکھ رہا تھا تو اس وقت بہت سے بھائی تھے کہ اب تک بھی کیا تھے؟ زندہ تھے. ان 500 میں اب تک بھی زندہ تھے جب پولوس یہ گواہی لکھ رہا تھا. روح القدس روح القدس سے لکھوا رہا تھا تو اس وقت بھی 500 میں سے ایسے لوگ زندہ تھے تو جنہیں وہ اپنے وطن میں خدا کے پاس باقی تو سو گئے اور اپنے وطن میں جا بسے لیکن باقی کئی زندہ تھے. سو دوسرے لفظوں میں اگر کوئی شخص پولوس کی بات کی سچائی پر اعتراض کرتا تو وہ بتا سکتا تھا، ان سے ملا سکتا تھا کہ ابھی وہ زندہ تھے، ان سے استفسار کیا جا سکتا تھا تو ان کو ملایا جا سکتا تھا. تو اس لیے پولوس وہ یہ بات کہتا ہے کہ ان میں سے ابھی بھی جو ہے وہ لوگ زندہ ہیں. سو 7ویں آیت پڑھ دیجیے. 7ویں آیت. پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو. تو اب ہم کسی طرح معلوم نہیں کر سکتے کہ یہاں کس یعقوب کا ذکر ہے. مفسرین کی اکثر یہ رائے ہے یا اکثریت جو مفسرین ہیں، لکھنے والے ہیں، مفسر ہیں، بائبل کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ یہ خداوند کے لے بھائی یعقوب تھا اس کی بات کرتے ہیں. تو یہ آیت مزید بتاتی ہے کہ خداوند سب رسولوں کو بھی دکھائی دیا. اب یہاں پر اوپر جب 12 کا تو نیچے پھر آ کر بتایا کہ سب رسولوں کو کیا ہوا؟ یسوع مسیح دکھائی دیا. تو دوبارہ اس کی گواہی جو ہے وہ بتائی. تو ایک لسٹ ہے کیفا کی، 12 کی، 500 کی، پھر یعقوب کی اور پھر رسولوں کی. تو 8ویں آیت میں پولوس اپنی گواہی دیتا ہے. ذرا پڑھیے اس کے جی اٹھنے کے حوالے سے. ہاں جی. اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دی. اب یہ بہت بڑا اس کے زندہ جلالی بدن کو، مسیح کو کا گواہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے کیا ہے؟ جی اٹھا. حالانکہ یہ اس بات کے خلاف کلیسیا کو ستاتا تھا، ظلم کرتا تھا اور ان کو احمق، بیوقوف جانتا تھا، حقیر جانتا تھا. لیکن جب خود اس نے یسوع مسیح کو دیکھا تو یہ مسیح کا پیروکار ہو گیا. سو یہاں پولوس جی اٹھے مسیح کے ساتھ اپنی شخصیت کی ملاقات کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے. یہ واقعہ کہاں پر ہوا تھا؟ دمشق کی راہ پر اسے دکھائی دیا. تو وہ آسمان سے ایک بڑا نور چمکتا اور پولوس کی جلالی اور روبرو ملاقات ہوئی. اب یہ بڑا نور کیا تھا؟ کیونکہ یہ ہمیشہ وہ گواہی دیتا ہے کہ سورج، دوپہر کا یہ وقت تھا کہ سورج کی روشنی سے زیادہ نور اس نے دیکھا. تو میں شکر گزاری کرتا ہوں پولوس کی یہ گواہی جہاں کہیں پر اس نے دی. اعمال کی کتاب میں 2-3 جگہوں پر بادشاہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے، عدالتوں میں. تو اس نے ایک بات کا بارہا اظہار کیا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تھی. تو ہونی بھی تھی کیونکہ یسوع مسیح سورج کے بنانے کا بھی خدا ہے اور وہ منبع ہے. اس لیے وہ آفتاب صداقت بھی ملاکی کی کتاب بائبل مقدس کی پرانے عہد نامے کی آخری کتاب میں سے آفتاب صداقت کہا گیا. تو یہ وہ نور ہے جو آپ کی زندگی پر پڑتا ہے تو پھر آپ کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ روشن ہو جاتی ہے. اب دیکھیں میں اور آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، میں شکر گزاری کرتا ہوں ہم اس سے پہلے کہ دنیا کا سورج ہم پر پڑے، ہم پر آفتاب صداقت کی روشنی پڑتی ہے. ہلیلویا. جس نے سورج کو بنایا اس کی روشنی میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس کی روشنی ہماری زندگی میں پڑتی ہے اور اس کی کرنوں کی، سمجھ کی، برکت کی، محبت کی، رفاقت کی، جلال کی، روشنی کی کرنیں ہم پر پڑتی ہیں. اور جب اس کی کرنیں ہم پر پڑتی ہیں تو ہم شفا پاتے ہیں. ہلیلویا. ہر طرح سے، مینٹلی طور پر، اسپرچول طور پر، فزیکلی طور پر اور سوشلی طور پر ہم ہیل ہوتے ہیں کیونکہ سورج کی جو کرنیں ہیں وہ ہیل کرتی ہیں. تو اس میں شفا ہے، اس میں بہت سارے وٹامنز ہیں. تو جب یسوع مسیح جو آفتاب صداقت ہے جب پولوس پر پڑا تو پھر انہوں اچھے طریقے نہ شفا ہوگی، اندروں پیٹا ہوگا، سارے توپ گیا. جب آپ ہر روز خداوند کے اس سے پہلے کہ سورج نکلے ہم اس آفتاب صداقت کے سورج ہماری زندگی کے اوپر اس کی کرنیں پڑتی ہیں ہر صبح تو میں اور آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ شفا پاتے ہیں. سو گویا یہاں پر لکھا ہے میں ادھورے دنوں کی پیدائش. تو ادھورے دنوں کی پیدائش اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب قبل از وقت پیدا ہوتا ہے تو
اس کو کہا جاتا ہے ادھورے دنوں کی پیدائش. جو وقت سے پہلے قبل از وقت جو پیدا ہوتا ہے اسے ادھورے دنوں کی پیدائش کہتے ہیں. سو وائن خدا کا خادم اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زمانہ وقت کے لحاظ سے پولس خود کو باقی رسولوں سے کم تر گردانتا ہے، جس طرح کے لکھا ہے ادھورے دنوں کا بچہ پورے ایام کے بچے سے کم تر ہوتا ہے. دیکھو ایک بچہ پورے دڑا رہا ہے، صحیح اپنی صحت پورے ٹائم کے ساتھ پیدا ہوا. اب یہ جو رسول تھے انہوں نے اچھا وقت جو ہے خداوند کے ساتھ، پورا وقت جو مسیح کے ساتھ تھا وہ گزارا، لیکن پولس کو یہ نہیں ملا، وہ ادھورے دنوں کی پیدائش ہوا. اور آخر میں جو ہے یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا. تو وہ اس پیرائے میں کہتا ہے کہ میں ان سے کمتر ہوں، میں ان سے چھوٹا ہوں اور میں ان سے پیچھے ہوں. تو ان الفاظ سے وہ ایک طرح سے خود کو کیا کرتا ہے، ملامت کرتا ہے. جب وہ کہتا ہے میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، ایک تو وہ اس حوالے سے کہتا ہے کہ مجھے وہ شرف حاصل نہیں ہوا، وہ زیادہ پورا ٹائم مجھے نہیں مل سکا مسیح کے ساتھ رہنے کا. پھر دوسرا وہ اس بات پر بھی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میں بس پیچھے ہی رہا، کیونکہ میں نے کلیسیا کو کیا کیا ہے، ستایا ہے، اور اس لیے وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور ادھورے دنوں کی پیدائش کہتا ہے. سو 9ویں آیت میں 9ویں آیت ذرا پڑھ دیجیے. کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا. سنا آپ نے. تو وہ جب کہتا ہے اپنے ادھورے دنوں کی پیدائش، تو اس کے اندر ایک بات ہوتی ہے، کیوں کہتا ہے میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، کیوں وہ اپنے آپ پر ملامت کرتا ہے. رسول مسیح سے روبرو ملاقات کا اس کو اعزاز حاصل ہوا، زندہ یسوع سے ملاقات کا اعزاز اس کو حاصل ہوا. وہ یاد کرتا ہے کہ اس نے کس طرح کلیسیا کو ستایا، انڈر لائن کرے، کس کلیسیا کو اس نے ستایا، اور کس طرح اس کے باوجود خدا نے اسے اپنا رسول ہونے کے لیے بلایا. اور اسی لیے وہ پوری خاک ساری سے کہتا ہے میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ایک، بلکہ رسول کہلانے کے بھی لائق نہیں. اچھا ایک میں بات بتاؤں، دیکھیں پطرس کو، کیفا کو، اس کی گواہی پولس سب سے پہلے مینشن کرتا ہے، اور اس کو جی اٹھنے کی، اس کی قیامت کی، اس کے زندہ یسوع سے ملا. تو حالانکہ اس نے یسوع کا انکار کیا تھا، تو بھی یسوع کی محبت دیکھیے کہ سب سے پہلے جس نے انکار کیا تھا اس سے وہ ملنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ توبہ کر چکا تھا اور اپنے گناہوں پر، اپنی غلطی پر پچھتا چکا تھا. اب یہاں پر پولس رسول کو دیکھیں جس کو آخر میں دکھائی دیا، تو یہ وہ شخص تھا جس نے کلیسیا کو ستایا. سنیں، اگر کہیں نہ کہیں آپ مسیح سے جدا ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ نے مسیح کو کھویا ہے، کہیں نہ کہیں آپ نے مسیح کو ستایا ہے، کیونکہ اس نے جب دمشق کی راہ پر ملا تو اس نے کہا کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. تو اصل میں وہ تو کلیسیا کو ستا رہا تھا. یاد رکھیے جو کوئی کلیسیا کو ستاتا ہے تو وہ مسیح کو ستاتا ہے. تو جب اب یسوع مسیح اپنے ستانے والے کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں یسوع مسیح مجھے اور آپ سے پیار کرتا ہے. جہاں کہیں میری اور اس کی رفاقت میں کمی آئی ہے تو بھی وہ ہم سے ملنے کی سب سے پہلے خواہش کرتا ہے. وہ ہمیں اپنا جلال دکھانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں اپنا گواہ بنانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں اپنا رسول قرار دینے، جیسے کہ پولس رسول کو اس نے اپنا رسول بنا لیا. تو پولس ان ساری باتوں کو جب دیکھتا ہے کہ یار میں کیسا کم بخت ہوں کہ میں نے کلیسیا کو ستایا، میں نے مسیح کو ستایا، مجھے آخر میں مسیح جلالی طور پر مجھے دمشق کی راہ میں ملا. تو ان ساری باتوں کو سوچ کر وہ کہتا ہے کہ میں ادھورے دنوں کی پیدائش 1، پھر وہ کہتا ہے میں سب سے چھوٹا 2، پھر وہ کہتا ہے کہ میں رسول کہلانے کے لائق نہیں، کہ میں نے کام کیے ہیں. تو اب وہ کیسے اس بات پر زندہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں فضل پر. اب یہی کنڈیشن جو تھی وہ پطرس کی بھی تھی کہ 3 بار اسے انکار کیا، لیکن مسیح اسے باہیں ملا کر جلالی طور پر اسے ملتا ہے. تو پھر جب وہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے تو پھر وہ اسے ایک احساس ہوتا ہے کہ خداوند یہ تو تیرے فضل نے مجھے چنا ہے، یہ تو تیرے پیار نے مجھے چنا ہے، یہ تو تیری محبت نے مجھے اٹھایا ہے، یہ تو تیری قدرت نے مجھے اٹھایا ہے، یہ تو تیرے رحم نے مجھے اٹھایا ہے. میں اس کے آئی ایم نوٹ ایبل فار دس. تو آج بھی خداوند جب آپ سے پیار کرتا ہے تو وہ اپنی قدرت سے، وہ اپنے فضل سے، وہ اپنی خوبی سے، وہ اپنی طاقت سے تجھے چنتا ہے. ورنہ میں اور آپ اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اس کی خدمت بھی کر سکیں، ہم ایماندار بھی کہلا سکیں.
تو پولوس اس قدر اس فضل کو فیل کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اپنی حالت نو دیکھا تو میں تے کہلان دے لائق نہیں آنا، رسول کہلان دے لائق ہوں، تو میں ادھورے دنوں دی پیدائش ہوں، تو میں سب تو ہی چھوٹا ہوں، لیکن اس کے فضل نے مجھے اس لائق کیا۔ اے ذرا دیکھیے 10ویں آیت۔ لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، ہیلیلویا، اور اس پریز دا لارڈ۔ جو کچھ ہوں خداوند کے فضل سے ہوں۔ آئی ایم نتھنگ، آئی ایم ناٹ ایبل فار دس۔ میں جو کچھ ہوں اس کے فضل سے ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ ہم ایک دوسرے کو حقیر جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اگر میں اپنی بات کروں تو میں کسی بھی لحاظ سے خداوند کی خدمت کے لائق نہیں، اور نہ شاید نجات کے لائق ہوں۔ میرا خاندان چھوٹا، میں اپنے گھرانے میں سب سے چھوٹا، شاید پیچھے ادھورے دنوں کی پیدائش، آپ سے میں قطعاً بہتر نہیں ہوں۔ آپ شاید مورلی طور پر، ایجوکیشنلی طور پر، مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر، گریس کے طور پر اور فیملی کے طور پر آپ مجھ سے بہت اچھے ہیں، لیکن میں اگر آج خادم ہوں تو میں کسی خوبی سے نہیں ہوں کہ میرے پاس کوئی خوبی ہے۔ مجھے اس بات سے خداوند نے ٹچ کیا کہ جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں۔ وہ اوپر یہ بات کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ایبل فار دس، ایتے دا فضل ہوا ہے میرے تے۔ اس نے مجھے بلا لیا، میرا خاندان نہیں دیکھا، میری ذات نہیں دیکھی، میری مینٹیلٹی نہیں دیکھی، میری ایجوکیشن نہیں دیکھی، میرا پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا، میرا کچھ اس نے نہیں دیکھا، لیکن وہ جیسے دمشق کی راہ پر اس پر ظاہر ہوا، اور جیسے اس نے اس سے کہا کہ کیفا کو وہ دکھائی دیا، تو کیفا اس لائق نہیں تھا، پترس اس لائق نہیں تھا۔ پولوس کے اندر میں سب تو پیچھے آیا، ایسا بدبخت، میں نے کلیسیا کو ستایا، میں نے حقیر جانا، میں نیکودیمس کے قتل کے اندر میں شامل تھا، میں نے پروانے لے لکھے بارہ، تو میں دھورے دنوں کی پیدائش پر خداوند کے فضل سے، یہ اس کا فضل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آج آپ جو کچھ بھی ہے، میں جو کچھ بھی ہوں تو میں اس کے فضل سے ہوں۔ میں کسی بھی لائق نہیں، صرف اس کے فضل نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلا لیا، مجھے نجات کے لیے بلا لیا، اس نے اپنے فضل سے مجھے چن کر کھڑا کیا ہے۔ ایسے ہی اقرار کرتا ہے وہ، جلد اس سے تسلیم کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ جو کچھ، انڈر لائن کریں، جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں۔ ہیلیلویا، ربا ربا رکا ہدا رب یا ربا رکا شندا ربرا۔ اس نے اس فضل کو ایسے قبول نہیں کیا کہ یہ تو لازمی ہونا ہی تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے کہ اس فضل نے اس پر ایک ذمہ داری عائد کر دی، اور جس مسیح نے اسے نجات بخشی، دیدار بخشا، اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کی نشانی، قوت، طاقت، ظہور بخشا، وہ اس کی خدمت یعنی عبادت کے لیے دن رات انتھک محنت کرے، یہ اس کو فضل بخشا گیا۔ اور وہ کہتا ہے یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے مجھ پر تھا۔ یہ جڑی میں خدمت کر رہا ہوں، یا جو وہ مجھے اس راہ پر ملا ہے، یا اس نے مجھ پر اپنا آپ ظاہر کیا ہے، میں تو ادھورے دنوں کی پیدائش، میں تو پیچھے رہنے والا شخص، میں نے تو کلیسیا کو ستانے والا شخص، اس کا مطلب میں یسوع کو ستانے والا شخص، وہ مجھ پر تو کہتا ہے یہ میری طرف سے نہیں ہوئی کہ میری کسی لیاقت، میری کسی خوبی کی وجہ سے، بلکہ خدا کے فضل سے مجھ پر تھا، جو ہوا وہ خدا کے فضل سے ہوا۔ تو یعنی خدا کا فضل اس کے ساتھ محنت کر رہا تھا۔ ہیلیلویا۔ ذرا بھی صاحب کو دوبارہ پڑھیے۔ ہاں، جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے، آج صبح اس کو لکھ لیجئے، جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں۔ جی، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے۔ اب وہ جو کہتا ہے نا، پھر میں جو پڑھتے تو پھر فضل ایسا دیتا انہیں منو، حالا منو ادھورے، منو پیچھے ملیا، حالا میں ستان والا، میں اس لائق نہیں، لیکن کہتا ایسا فضل دیتا کہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی۔ ہیلیلویا۔ ایک گل میں دیتا، بہت محنت بھی اس کا فضل ہی آپ سے کرا سکتا ہے، اے بھی فضل،
ایوی فضل ہے کہ وہ خداوند کا اس پر فضل ہوا کہ جلالی طور پر اسے ملا. خداوند کا فضل ہوا کہ اسے رسول چنا. خداوند کا فضل ہوا کہ اسے خدمت کے لیے چنا. خداوند کا فضل ہوا اسے معاف کیا, اسے نجات ملی. اور ایوی نہیں کرنا میں نے پھر سب سے زیادہ محنت کی. میری بات سنی, محنت کا بھی فضل ہی ملتا ہے. تو دوسرے لفظوں میں یعنی خدا کا فضل اس کے ساتھ محنت کر رہا تھا. ہیلیلویا. آج میری صبح آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ خدا کا فضل تمہیں ملے. آپ محنتوں میں سب سے آگے نکل جائیں, آپ خدمتوں میں سب سے آگے نکل جائیں, آپ دکھوں میں سب سے آگے نکل جائیں, آپ کلیسیاں بنانے میں سب سے آگے نکل جائیں, آپ مکاشفہ بیان کرنے میں سب سے زیادہ آگے نکل جائیں, آپ سفر کرنے میں سب سے زیادہ آگے نکل جائیں. یہ فضل کر سکتا ہے. اے فضل بھی یسوع نے انہیں دیتا. آج صبح میری دعا ہے خداوند جب تو نے مجھ پر فضل کیا, نجات کا, بحالی کا, برکت کا, خدمت کا, تو خداوند آج فضل کر کہ میں محنتوں میں بھی سب سے آگے نکل جاؤں. پر یہ وداؤٹ یور گریس آئی کین ناٹ ڈو. when Lord will bless to me, when Lord will grace come upon me, then I will do for able, then I will do something. Without his grace I cannot do. تو آج صبح خداوند کے فضل کی ضرورت ہے. آئیں تو کدی کدی گانے نا, تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. آج صبح اگر آپ اٹھتے ہیں اور خداوند کا یہ فضل ہے آپ پر, ہر صبح خداوند کی تازہ من اور روٹی میں آپ شامل ہوتے ہیں, تو یہ اس کا فضل ہے. آئیں 11ویں آیت کو دیکھیں. پس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہوں, ہم یہی منادی کرتے ہیں اور اسی پر تم ایمان بھی لائے. کدے تے کہندا پاویں او ہوے تے پاویں میں ہوواں, پر اسی تے اسی کی منادی کرتے ہیں. کدی منادی کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. ہیلیلویا, پریز دا لارڈ. یہ منادی ہے ان کی اور یہ گواہی ہے ان کی, اور یہ یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے ہیں. تو یسوع دے جی اٹھن کی گواہی جو ہے, اگر پطرس کو آپ دیکھیں تو اعمال کی کتاب میں وہ کہتا ہے, او جن کو تم جس مسیح کو تم نے مصلوب کیا, خداوند نے اسے مسیح بھی کیا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھایا. ہیلیلویا. اس نے اس کے زندہ ہونے کی گواہی دی. تو اب پولس خود کو دوسرے رسولوں کے ساتھ شامل کر کے کہتا ہے کہ خواہ ہم میں سے کوئی بھی منادی کرے کوئی بات نہیں, کیونکہ خوشخبری کی گواہی میں ہم سب متفق ہیں اور متحد ہیں. اور خوشخبری کی گواہی یہ ہے کہ خاص کر جہاں تک مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی کا تعلق ہے, اور وہ خوشخبری کی گواہی یہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اس کی قبر خالی ہے. ہیلیلویا. آئے ساری قبراں دے وچوں اکو قبر یسوع دی خالی ہے. ہیلیلویا. سو آیت 12 سے 19 جو ہے وہ پولس جسمانی قیامت سے انکار کے نتائج بیان کرتا ہے. آئیں ذرا دیکھیے. اول مطلب یہ ہوگا کہ خود مسیح نہیں جی اٹھا, یہ جو لوگ کہتے ہیں, تو پولس کہتا ہے کہ مان لیا. چلو کہندا مان لیتا, اگر مسیح مردیاں چو نہیں جی اٹھیا تو پھر مسیح بھی اگر وہ نہیں جی اٹھا تو کرنتھس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم یہ ماننے کو تیار ہو کہ یسوع مسیح مردوں سے نہیں جی اٹھا؟ تو بے شک وہ ایسی بات نہیں مان سکتے تھے, لیکن وہ کہتا ہے کسی حقیقت, چلو امکان ثابت کرنے میں آپ صرف اتنا ثابت کرنا کافی ہے کہ چلے واقعی ایک دفعہ ہو چکا, جس کی قیامت کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے پولس معاملے کی بنیاد اس سادہ حقیقت پر پرکھنے کو تیار ہے کہ مسیح پہلے ہی مردوں میں سے جی اٹھا ہے, یعنی یہ واقعہ ہو چکا ہے. ذرا پڑھیے آیت 12 پڑھیے ذرا. بس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے, جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے, یسوع مسیح کے بارے میں جب یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا, اے یسوع دی منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا, تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں. اچھا دیکھیں, تو وہ پھر وہ کہہ رہے تم میں سے بعض کیوں کہتے ہیں کہ جی مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں. تو یعنی کہ پولس جو ہے وہ کہتا ہے کہ خود مسیح اگر نہیں جی اٹھا تو منطق یا لاجواب ہے کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ جسمانی قیامت ہو ہی نہیں سکتی, تو کیا وہ ان کو بتاتا ہے. جی آگے پڑھی, ہوگی یا نہیں؟ اسی آیت کو دوبارہ پڑھی.
बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की कयामत है ही नहीं। अब जो है उनमें जो फॉल टीचर थे वो कहते थे कि जी मुर्दों की क़यामत है नहीं, तो उनमें से बाज भी जो है वो इस बात पर आगे कि जी वो है नहीं। तो अब यहाँ से वो इस बात को साबित करेगा कि कैसे यीशु मसीह, एक तो उन्होंने पहले अपनी और सबकी गवाही बताई है इसमें, और अब वो ये साबित करेगा कि वो कैसे जी उठा है। तो कल हम इसको देखेंगे। सो बाज तुम में से कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। तो आज भी कई लोग हैं, कई जहान हैं, कई कौमें हैं, कई उम्मतें हैं, वो इस बात का यकीन नहीं करती। तो आज नेक्स्ट हम कल इस बात को देखेंगे कि जहाँ उसने अपनी गवाही दी बाकी लोगों की, तो वो फिर आगे भी बताएगा कि कैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करेंगे। कल किसने दुआ की थी? तो आज जुनैद भाई के साथ आज मिलकर हम दुआ करेंगे और सारा इज्जत जलाल आप भी अपने सरों को झुकाइए और खुदा उनकी शुक्रगुजारी कीजिए। हालेलुया। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप, खुदा बाप तेरी पाक रसूली में आते तुझे पुकारते, तुझे मुबारक कहते, तू जिंदा पाक खुदा है, तू लश्करों करम में तेरी शुक्र गुजारी करता खुदा। इस वक्त इस घड़ी के लिए मेहरबान यीशु जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी खुदा, कि सुबह सवेरे उठकर तुझे पुकार सके, तेरे आगे तेरे नाम की शुक्र गुजारी कर सके, तेरे आगे झुकने वाले हों खुदावन खुदा। मैं तेरी बरकत तेरे फजल को मांगता हूं खुदावन खुदा, आज सारे दिन के लिए खुदा तू फजल वाला हाथ हम पे बढ़ाना खुदा, जो काम करे खुदा तेरी रूह और तेरी हदायत के साथ हो खुदा, ताकि तेरे नाम की शुक्र गुजारी करने वाले हो खुदा। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ खुदावन खुदा, आज के कलाम के बीज के लिए खुदा खुदा जो सुबह सवेरे बोया गया खुदावन खुदा, वो खुदा खुदा जितनी जिंदगी इस कलाम को सीखा है खुदा खुदा, अपनी जिंदगी में लिया है खुदावन खुदा, वो खुदा खुदा वो जिंदगी खुदा खुदा 100 का 100 गुना फल है खुदा खुदा, वो इस कलाम के वसीला से खुदा खुदा उनके घरानों में नजात का काम हो खुदा खुदा, उनके घराने बदले खुदा खुदा, उनके खुदावन खुदा तेरी कब्र खाली है खुदावन खुदा, तूने अपनी शरीफ को शर्मिंदा किया है खुदावन खुदा। मैं तेरी शुक्र करता हूँ, तेरा फजल को मांगता हूँ खुदावन खुदा, तेरे इत्मीनान को मांग लेता हूँ खुदावन खुदा, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ खुदावन खुदा। तूने खुदावन खुदा हमारी खातिर अपनी जान दी खुदावन खुदा, ओ खुदावन खुदा, ताकि हम इस जमीन पर रहकर तुझे पुकार सके, तुझे ऐ बाप कह सके खुदावन खुदा। मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदा खुदा, आज खुदावन खुदा तो एक नया काम कर खुदा खुदा हमारी जिंदगियों में खुदावन खुदा, ताकि खैरे फेर खैरे मुकाशफत खुदावन खुदा हमारी जिंदगियों में खुले खुदावन खुदा, ताकि खैरे तौर से तुझे पुकार सके, खैरे तौर से तुझे जान सके। मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदा खुदा, तेरे बंदा के लिए खुदा खुदा, तो अपने बंदा को खुदा खुदा अपने जलाल के लिए खुदा खुदा दुनिया भर में खुदा खुदा कसरत का इस्तेमाल कर खुदा खुदा, ताकि खुदा खुदा इस जमीन पर रह कर खुदा खुदा तेरी अंजील की बशारत खुदा खुदा दुनिया के इंतहा तक हो खुदा खुदा, लोग तेरी अंजील को जाने खुदा खुदा, तुझे जान सके खुदा खुदा, तुझे पुकारने वाले हो खुदा खुदा। मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदा खुदा, तेरे इत्मीनान को मांग लेता हूँ बाप, तो अपना फजल वाला हाथ बढ़ा खुदा खुदा। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ खुदा खुदा, तेरे फजल को मांगता हूँ खुदा खुदा, जितनी जिंदगियां खुदा खुदा तेरे हजूर में आई हैं खुदा खुदा, वो जितनी जिंदगियां खुदा खुदा तेरे हजूर में ऑनलाइन हुई हैं खुदा खुदा, एक एक जिंदगी को छू खुदा खुदा, इन्हें नाम बाई नाम बरकत दे खुदा खुदा, हर तरह की परेशानी टेंशनों से निकाल खुदा खुदा, यीशु मसीह के नाम से छाती रहे खुदा खुदा, शिफा वाला हाथ बढ़ा खुदा खुदा इन जिंदगियों पर खुदा खुदा, ताकि तेरे नाम की शुक्र गुजारी करने वाले हो। मैं तेरी बरकत मांग लेता हूँ खुदा खुदा, जितने लोग खुदावन खुदा बीमारी के बिस्तर पर हैं खुदावन खुदा, जितने लोग खुदावन खुदा लाचार हैं परेशान हैं खुदावन खुदा, ओ खुदा खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदावन खुदा उन्हें बीमारी के बिस्तर से उठा खुदावन खुदा, यीशु मसीह के नाम से शिफा दे खुदावन खुदा, तेरे नाम से शिफा पाए खुदावन खुदा, अंधे देखते हैं खुदावन खुदा, लंगड़े चलते हैं खुदावन खुदा, तू अपना फजल वाला हाथ बढ़ा खुदावन खुदा। मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदावन खुदा,
تیرے لائق اطمینان نہیں، کو تو مانگ مجھے لیتا چنا، ہوں میں خداوند تیرے خدا، لائق تو اپنا نہیں، جلال ظاہر کر خداوند تیرے خدا، لائق او نہیں، خداوند مجھے خدا، محنت تاکہ کرنے کا خداوند فضل خدا دے۔ تیرے نام کی ربا ربا شکر ربا گزاری ربا کرنے والے رکا ہوں، شدا تیری ربا برکت آئے ربا خداوند رکا خدا، شدا تیرا ربیا رحم ہے خداوند خدا، خدا تو ربیا چھو خداوند ربا خدا، ربا تو ربا پاک کر رکا برکت دے خداوند Yes خدا، Lord, مانگتے تیرے yes پیارے بیٹے Lord, yes خداوند یسوع مسیح کے Lord. نام سے۔ Glory, glory, glory. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. نجات کا فضل اس نے دیا، خدمت کا فضل اس نے دیا، آج آپ کو محنت کا فضل بھی وہ دے۔ کل ہم اور آگے بڑھیں گے۔ آئیں خداوند کی سکائی ہوئی دعا کو کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کی برکت دنیا کے تمام مقدسین، حاضر جماعت، گھر، خاندان، زندگیوں، بالخصوص آج جتنے آن لائن ہیں ان سب پر عبدالآباد ہوتی رہے۔ آمین۔